वेलकम बैक। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली, रिहा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने गुज़िश्ता रोज महफूज किया गया फैसला सुना दिया। अदालत आलिया ने बानी पीटीआई को 10 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया। दरखास्त जमानत मंजूर होने के बावजूद बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे। बानी पीटीआई की साइफर केस और इद्दत केस में सजा तहाल मुअत्तल नहीं हुई। आपको ले चलेंगे गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करें। कहीं ऐसे फैसले तो नहीं हो रहे जिन्हें फिर 10 साल बाद रिव्यू करना पड़े और ख़ुद आला अदलिया ही उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे रही हो। तो मैं समझता हूँ कि आज का दिन स्याह दिन है कि ऐसे फ़ैसले आए जिसकी कौम को क्या, जिनके हक़ में आए उन्हें भी उम्मीद नहीं थी। तो यही बात आज मैंने आप सहाफ़ी भाइयों से करनी थी। अब अगर कोई सवाल करना चाहे तो कर लें। नहीं, मैं कहता हूँ कि फ़ैसले कानून और आइन के मुताबिक आने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अगर फ़ैसलों के ऊपर आवाज़ उठ रही हो या ज़ात पर आवाज़ उठ रही हो तो फिर कुर्सी से उठ जाना चाहिए, किसी और को मौका देना चाहिए। और मैंने ये भी बात आपके सामने कही कि मूड बदले और हवा बदले तो फ़ैसला नहीं बदलना चाहिए। यही फ़ैसले माजी में किस तरह से आए, क्या क्या बातें की गई, और आज जो है वो जिस तरह से फ़ैसले आ रहे हैं उस बात पर कौम परेशान है। और मैं ये नहीं कह रहा कि फ़ैसला सही है या गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाकर इन सारी चीज़ों को सामने रखना चाहिए, क्योंकि यही सुप्रीम कोर्ट है। का फ़ैसला भी आया ही था ना, तो उसको फिर क्यों ज़रूरत पड़ी कि 30 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बदला। इसी तरह इफ्तिखार चौधरी साहब के फ़ैसले और साकिब निसार साहब के फ़ैसलों पे आज तनकीद क्यों हो रही है, उस वजह पर बात हो रही है। घंटों में फैसले आ रहे हैं। लाडलू के लिए इस्तेमाल, चाहे वो माजी की हुकूमत थी या आप हुकूमत में या पोजीशन में जो भी हैं, फैसले जल्दी आ जाते हैं। ये क्या कहेंगे सारे सूरत-ए-हाल पे? देखिए, जो आपने सवाल किया मैंने वो वाज़ेह करने की कोशिश की थी अपनी बात में, लेकिन मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, हमारे यहाँ जिसका दिल चाहता है इस्टेब्लिशमेंट को और अफवाज पाकिस्तान को सियासत में घसीट लेता, जिन चीज़ों से दूर दूर तक वास्ता नहीं होता उस पर भी बात की जा रही होती। मैं यहाँ पर आज ये बात कर रहा हूँ कि आला अदलिया को अपने फ़ैसलों पर नज़र-ए-सानी करनी पड़ेगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बात मैं क्यों कर रहा हूँ कि चारों सूबों के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बैठें और देखें कि ये क्या वजह है कि कहाँ हाई कोर्ट के जजेस आपको ख़त लिख रहे हैं। आज तमाम ही सियासी जमातों के लीडरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, फ़ैसले पर आवाज़ उठाई है, नुक्ताचीनी की है। इसकी वजूहात तलाश करने की ज़रूरत है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ यह है कि ऐसे फ़ैसले ना किए जाएं जिस पर 10 साल बाद फिर नदामत हो और फिर यही अदलिया उन फ़ैसलों को रिवर्स कर रही हो। देखें, एक इदारा है जिसका सभी एहतराम करते हैं और वो आला अदलिया है। आज अगर आला अदलिया के ऊपर भी सवालात उठना शुरू हो जाए, लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें। आज जो सियासी निज़ाम है ये भी एक हुकूमत का पिलर है ना। आप सियासी जमातों को, सियासी लोगों को इससे माइनस नहीं कर सकते। अगर सियासी जमातें एतराज़ उठा रही हैं तो वो अवामी नुमाइंदों के तौर पर उठा रही हैं ना। तो अगर सभी लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो फिर दाल में कुछ काला है, और वो किसी झुकाव की वजह से है या नहीं है उसका फ़ैसला भी अदालतें करेंगी। जैसे मैंने कहा
کہ غریبوں کے فیصلے، عوام کے فیصلے سالوں میں نہیں آ رہے، جیسے آپ نے بات کی، تو پھر لاڈلوں کی بات کہہ لیں تو وہ پھر گھنٹوں میں کیسے آ رہے ہیں؟ اگر کسی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد مہینوں نہیں سناتے، تو پھر دوسرے دن فیصلہ کیسے آ رہا ہے؟ میرا وہ پوائنٹ آف ویو ہے. میں کسی بھی جج کی جو ڈگنیٹی ہے ان کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. ہمارے لیے سارے ہی ججز احترام کے قابل ہیں، اعلیٰ عدلیہ پر ہمارا اعتماد ہے، لیکن میں چاہتا ہوں یہ اعتماد قائم رہے، نہ کہ لوگ اس پر سوالات اٹھانا شروع کر دیں. اور آپ یقین جانیں آج کا سوال یہی ہے کہ موڈ بدلا، ہوا بدلی اور فیصلے بدل گئے. اور آج کا جواب یہی ہے کہ لاڈلوں کے فیصلے گھنٹوں میں آ رہے ہیں اور عوام اور غریبوں کے فیصلے سالوں میں نہیں آ رہے ہیں. دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تمام جو سپریم کورٹ کے بارز ہیں، ہائی کورٹ بارز ہیں، دیکھیں بارز اور جوڈیشری کا چولی دامن کا ساتھ ہے. یہی وکیل ہیں کل جو جج بنتے ہیں. تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ آج میرے آنے والے اس منصب پر بیٹھیں گے اور قوم ان کو تسلیم نہ کرے، عوام ان کے فیصلوں کو نہ مانے، اس سے پہلے ہی آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. مقصد تو یہ ہے کہ ریویو کریں. دیکھیں، کوئی بھی شخص اگر غلطی کرتا ہے، آج سپریم کورٹ نے بھٹو صاحب کے کیس میں غلطی کو مانا ہے اور آپ سب کے سامنے ہے. آج عدلیہ اپنے ہی کیے ہوئے فیصلوں کو غلط قرار دے کر اس پر نئے فیصلے کر رہی ہے. تو میں تو صرف یہاں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ان فیصلوں کو بھی اگلے 10 سال کے بعد آپ کو ریویو کرنا پڑے، تو آج ہی سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلائیں. اور جہاں اتنی افراتفری ہو، جہاں پچھلے کئی دنوں سے یا پچھلے مہینے سے عدلیہ ہی خبروں کی زینت ہو، تو میں سمجھتا ہوں عدلیہ کو خبروں کی زینت میں نہیں ہونا چاہیے. عدلیہ کو فیصلوں کی وجہ سے خبروں میں ہونا چاہیے. دیکھیں، میں تو تبصرہ آپ سے کر ہی رہا ہوں، اور میں نے سٹارٹ ہی اس بات سے دیا کہ جب پاکستان میں معاشی خوشحالی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اور جہاں پاکستان میں انویسٹمنٹ آنا شروع ہوتی ہے، تو کچھ بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ اپنا اثر دکھانا شروع کرتی ہیں. اور ظاہر ہے، میں نے جیسے کہا کہ جب کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرے تو اس کے اثاثے چیک کر لینے چاہیے اسی وقت، نہ کہ 10 سال بعد ہم چیک کریں. اور اسی بات کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سوائے بیرونی سازش کے اور ان لوگوں کے جو کہ پاکستان میں استحکام نہیں چاہتے، جو کہ پاکستان کو معاشی طور پر اپنے پیروں پہ نہ کھڑا ہونے دینا چاہتے، یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی اثر و رسوخ کو استعمال کر کر چیزوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. اور آج وہ سب آپ کو نظر آ رہا ہے. مطلب میں حیران ہوں کہ ایک طرف پاکستان میں سعودی انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور ایک سیاسی لیڈر آج کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں نیا الیکشن کرا دو. مطلب دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سارے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے عدلیہ کو ٹھیک ہونا پڑے گا. دیکھیں، جہاں ڈاکو، مجرم، چور، دہشت گرد، رشوت خور پکڑے جاتے ہیں، یا تو ان کی اگلے ہفتے یا 3 ہفتوں میں ضمانت ہو جاتی ہے. یہ ساری چیزوں کو میں کہتا ہوں سپریم جوڈیشل کونسل بیٹھے، میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ لفظ،
دیکھیں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں، اور جو کرنا ہے ابھی کر ڈالو۔ آج پاکستان اپنے معاشی بحران پہ کھڑا ہے اور نکل رہا ہے۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ 9 مئی حکومت اور فوجی قیادت کے خلاف ناکام بغاوت تھی۔ رو رہا ہے مجھے نکالو، انہیں ذاتی رونا دھونا بند کرنا پڑے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ایک رات کی جیل میں ان کا لیڈر اتنا گھبرا گیا کہ اعلان جنگ کر دیا، اپنا عسکری ونگ خود سے دور کرنا ہوگا۔ یہ 9 مئی کی دہشت گردی پر معافی نہیں مانگتے تو بھگتنا پڑے گا۔ بات آئین اور قانون کی بالادستی کی کرتے ہیں لیکن کسی کا پاؤں پکڑا ہوا ہے، ان کے پاؤں پکڑ کر زبردستی مداخلت کرا رہی ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کے پی میں وزیراعلیٰ انہوں نے بنایا ہے۔ وزیراعلیٰ کے پی خان صاحب کو دکھانے کے لیے ہوائی فائرنگ کرتا ہے۔ کر رہے ہیں رول آف لا کے لیے۔ بات اگر کرنا ہے جناب اسپیکر تو صرف ہمارا افواج سے، بات اگر کرنا ہے جناب اسپیکر تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے۔ کسی کا پکڑا ہوا ہے جناب اسپیکر، تو انہی کا پاؤں پکڑے ہوئے ہیں۔ بات ایک کرتے ہیں، سیاست ایک چمکاتے ہیں، نہ جمہوریت میں دلچسپی رکھتے ہیں جناب اسپیکر۔ اگر دلچسپی رکھتے ہیں ذاتی مسئلے کے رونا دھونا، مئی 9 پہ ان کا سو کال لیڈر ایک رات جیل سے اتنا گھبرا گیا کہ اس نے اعلان جنگ کر دی، اپنے سیاسی کارکنوں کو ہدایت دی ملٹری انسٹیٹیوشنز پہ حملہ کرو۔ یہ اپنے انگلی کٹا کے ایک رات جیل میں گزار کے پاکستان کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہیں۔ ان کا لیڈر رو رہا ہے، مجھے نکالو۔ یہ حقیقی آزادی نہیں، یہ لیڈر کا رونا دھونا بند کرنا ہے۔ مئی 9 جیسا سنگین واقعہ کو مذمت کرنے کے لیے تیار نہیں، جو ملیٹنٹ ونگ ان سے ڈسٹنس کرنے کے لیے تیار نہیں، مئی 9 کا معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کا رونا دھونا جاری رہے گا، ان کو بھگتنا پڑے گا۔ ایک احتجاج نہیں تھا حکومت وقت کے خلاف، مگر فوجی قیادت کے خلاف ایک کو اٹیمپٹ تھا اور ناکام رہا۔ یہ جو تحفہ دیا ہے انہوں نے پختونخوا کو، وزیر اعلیٰ ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بنایا ہے، اصل میں کسی اور نے بنایا ہے جناب اسپیکر۔ تو اتنا ڈرامہ باز ہے جناب اسپیکر، حقیقت کچھ اور ہے، دکھاتا کچھ اور ہے، اور اس کا ماشاءاللہ اتنا سیٹنگ ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ وہ تو سب سے پہلے کس سے ملتا ہے جناب اسپیکر؟ مثبت نقوی صاحب سے ملتا ہے۔ اتنا اچھا بچہ ہے آپ کا تحفہ، اب خان صاحب کو کیا منہ دکھائے؟ یہ ہوائی فائرنگ کرتا ہے ہر دن۔ خان کو تو بھی خوش رکھنا ہے اور سی ایم بھی رہنا ہے جناب اسپیکر۔ بلاول بھٹو زرداری نے آج غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے، اس کی شدید مذمت کرتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا یہ لوگ کرپٹ سسٹم کے بینیفیشری ہیں، ہم کوشش کر رہے تھے کہ ایوان اچھے طریقے سے چلے، بلاول کو کل اسمبلی فلور پر جواب دیں گے۔ آج بلاول زرداری نے بھی انتہائی غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے ہیں، جو الفاظ بلاول نے استعمال کیے ہیں ہم ان کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہم جبکہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جمہوریت چلنی چاہیے۔ وہ لوگ جو اس کرپٹ سسٹم کے بینیفیشری، ان کی کوشش ہے کہ اشتہار ڈلایا جائے، اسمبلی کی کارروائی نہ چلنے دیا جائے۔ ہم انشاءاللہ بلاول کو کل اسمبلی کی فلور پہ جواب دیں گے۔ اب الزام لگانے سے کام نہیں چلے گا، شواہد پیش کریں۔ بار بار انٹیلیجنس اداروں کا نام لیا جا رہا ہے، اب اگر کوئی پگڑی اچھالے گا تو ہم اس کی پگڑی کو فٹ بال بنا دیں گے۔ سینیٹر فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس، کہا پردوں کے پیچھے باتیں نہ کریں، کھل کر کہیں، کوئی بدماشی کرے گا تو ڈبل بدماشی کریں گے۔ بہت کچھ جانتا ہوں، بہت سارے راز ہیں، بس بہت ہو گیا۔ اداروں کو نشانہ بنانا بند کریں، اگر یہ فوج نہیں ہوگی تو پاکستان بھی نہیں بچے گا۔ 2 میڈیا ہاؤسز سن لیں، وہ دن گئے جب آپ اٹھاتے بٹھاتے تھے، میں بتاؤں گا اٹھانا اور بٹھانا کسے کہتے ہیں۔ پہ الزام لگانے سے کام نہیں چلے گا، آپ کو ترازو میں شواہد دینے پڑیں گے کہ کس نے مداخلت کی۔ بار بار انٹیلیجنس اداروں کا نام لیا جا رہا ہے تو بھائی شواہد دینا۔ ہمارے اداروں کو نشانہ بنانا چاروں طرف سے ہو رہا ہے، اس میں سیاستدان بھی ہیں، بند کریں۔ انف از انف۔ اگر یہ فوج نہیں ہوگی تو پاکستان بھی نہیں بچے گا۔ اب پاکستان میں کوئی پگڑی اچھالے گا، ان کی پگڑیوں کا فٹ بال بنائیں گے۔ اگر آپ کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے تو اس کا جواب دیں۔ بابر ستار صاحب نے جو اس وقت کے چیف جسٹس اطہر ملنا صاحب کو لکھا، اگر نہیں ہے کوئی ریکارڈ کا حصہ تو اس کے ریپرکشنز ہیں، پھر پریشانی ہے۔
پھر بہت بڑے کوشچن مارک ہے. ان 2 میڈیا ہاؤسز کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ دن چلے گئے جب آپ 2 آئین اور قانون کے ٹھیکیداروں کو ملا کے سیاستدان اور دیگر کو اٹھاتے بٹھاتے تھے. میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ اٹھانا بٹھانا الٹا کر کے لٹانا کس کو کہتے ہیں. پگڑیاں آپ کوئی نہیں اچھال سکتا, پراپاگنڈا منفی انتشار کوئی نہیں پھیلا سکتا. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان نے فتح 2 گائیڈڈ راکٹ سسٹم کا کامیاب تجربہ کر لیا. ISPR کے مطابق فتح 2 گائیڈڈ راکٹ سسٹم 400 کلومیٹر تک رینج کا حامل ہے. تجربے کے دوران مختلف ڈرلز اور تکنیکی امور کا مشاہدہ کیا گیا. مؤثر نیویگیشن سسٹم کا حامل فتح 2 کامیابی سے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے. فتح 2 گائیڈڈ راکٹ سسٹم کو پاک فوج کے آرٹلری ڈویژن کا حصہ بنایا جائے گا. اور اب جانیں گے موسم کا حال. ملک بھر میں گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے. جھلساتی گرمی نے شہریوں کو بے حال کر دیا. لاڑکانہ میں درجہ حرارت 45, دادو, سکھر, جیکب آباد اور سبی میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا. ملتان میں درجہ حرارت 43 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. لاہور میں 42 ڈگری لیکن شدت 44, جبکہ کراچی میں 39 ڈگری کے ساتھ گرمی کی شدت 40 ڈگری محسوس کی گئی. معروف ڈرامہ نگار انور مقصود کی پاکستان لٹریچر فیسٹیول کوئٹہ میں تیکھی بات ہے. انور مقصود نے کہا انہیں بلوچستان کا کھویا پسند ہے. کہنے لگے انور مقصود سے بہتر فنکار مل گیا, آج کل وہ بیکار ہے, اگلے ہفتے سے ریکارڈنگ شروع کریں گے. میزبان نے پوچھا وہ فنکار کون ہے؟ انور مقصود نے بے ساختہ جواب دیا, شیخ رشید. کی کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ مجھے کھویا پسند ہے. کھویا تو پنجاب یا سرحد کی سوغات ہے, یہاں کہاں؟ نہیں, یہاں جو بندہ کھویا ہوا ہے مجھے وہ پسند ہے. بھٹو صاحب جانے والے تھے اور کوئی آنے والا تھا. جو آنے والا تھا وہ بہت دن رہا. ان کے بیٹے اعجاز الحق صاحب میرے پاس آئے کہ والد صاحب عمران کو ٹریبیوٹ دینا چاہ رہے ہیں اور آپ کو میزبان بنانا چاہ رہے ہیں. میں نے بولنا شروع کیا تو وہ 1 بجے تک بیٹھے رہے. انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے فرانس سفیر کے پاس جانا ہے, آپ 5 گھنٹے بکواس کرتے رہے. تو میں 5 گھنٹے بیٹھا رہا. میں نے کہا سر آپ کتنے دن کے لیے آئے تھے؟ 90 دن کے لیے. 8 سال ہو رہے. وہاں ایک بریگیڈیئر صاحب تھے, وہ غصے میں آ گئے. انہوں نے میرا گریبان پکڑا ہے. ہاں, کہنے لگے آپ کو ہم بلاتے ہیں, آپ بارڈر کراس کر جاتے ہیں. تو میں نے کہا سر تنخواہ آپ کو ملتی ہے بارڈر کراس کرنے کی, جب آپ سے نہیں ہوتا. فوج ہماری ضرورت ہے, فوج کو بھی یہ سمجھنا چاہیے ہم بھی اس کی ضرورت ہے. جب ہم نہیں رہیں گے تو پھر وہ کس پہ حکومت کریں گے؟ ولی عہد نے آنے سے منع کر دیا یہاں. اب مجھے لگ رہا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا. مجھے معین سے اچھا ایکٹر مل گیا ہے, آج کل بیکار ہے وہ, تو اگلے ہفتے سے میں ان کے ساتھ ریکارڈنگ کر رہا ہوں. شیخ رشید صاحب ہے. سچ بول کر آدمی بھول جاتا ہے کیا کہا تھا, جھوٹ بول کر ساری زندگی یاد رکھنا پڑتا ہے. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سلواکیہ کے وزیر اعظم قاتلانہ حملے میں زخمی ہو گئے ہیں. وزیر اعظم رابرٹ فیکو گولیاں لگنے سے شدید زخمی ہوئے. وزیر اعظم رابرٹ فیکو کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. سلواکیہ کے وزیر اعظم قاتلانہ حملے میں زخمی ہو گئے ہیں. وزیر اعظم رابرٹ فیکو گولیاں لگنے سے شدید زخمی ہوئے. وزیر اعظم رابرٹ فیکو کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.